डैमेजी सूट बर बनाए जो सिविल या फौजदारी अदावत जो क्राइम के झूठे FIRs करवा दी जाती हैं या झूठे मुकदमाबाजी जो की जाती है, उसको अगर आपको भुगतना पड़ जाता है तो उसके हवाले से मुकदमा कैसे फाइल किया जाता है। और आपको पता है कि जब भी किसी शख्स को किसी ऐसे FIR में या किसी ऐसे मुकदमे में उलझा दिया जाए जिसमें उसका कोई मामला नहीं बनता था, वो बरी हो जाता है, सिर्फ उसको तंग करने के लिए ऐसी प्रोसिक्यूशन की जाती है। तो ऐसी प्रोसिक्यूशन को अदावत पर मबनी प्रोसिक्यूशन, मलिशियस प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। और मलिशियस प्रोसिक्यूशन की रेमेडी ये है कि जिस शख्स को वो मुकदमे भुगतना पड़ता है, वो उस मुकदमे को करने वाले के खिलाफ बाकायदा तौर पर मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बिना पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और मदई के खिलाफ मुद्दा अलैह ने अगर फौजदारी मुकदमा कायम किया, मदई उसमें बरी हो गया और मुकदमा बगैर किसी वजूहात की बिना पर, महज अदावत की बिना पर दायर किया गया, तो फिर मदई ऐसे मुकदमे में दावा हर्जाना के लिए जो उसने सूट फाइल करना है, सूट फॉर डैमेजेस ड्यू टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन, वो बाकायदा उसको डिग्री किया जाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप बतौर प्लेंटिफ डैमेजेस क्लेम करें मलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो आपने ये वाज़ेह करना है कि जो डिफेंडेंट पार्टी है उसने प्लेंटिफ के ऊपर कौन सा मुकदमा किस तरह से किस अदावत की बिना पर दायर किया है, और डिफेंडेंट पार्टी के साथ प्लेंटिफ की आखिर पहले कौन सी ऐसी अदावत थी, कौन सी ऐसी माकूल वजह थी जो कि जिस बिना के ऊपर उसने उसको मदई मुकदमा को खाम में उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया। उसके बाद ये लाजमी मेंशन होगा कि कितना अरसा तक जो है डैमेजेस क्लेम करने वाला प्लेंटिफ जो आया है डैमेजेस देने के लिए, वो कितना अरसा ड्यू टू द मलिशियस प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेंडेंट पार्टी कितना अरसा बेचारा ज़रीलो ख्वार होता रहा है। इस हवाले से PLD 2000 कराची हाई कोर्ट पेज 214, 2017 MLD पेज 120, 2017 MLD पेज 963 और 1990 CLC पेज 37 और 1990 की ही एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें इस बात को वजाहत की गई थी। PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 28। उसके बाद ये आपने मेंशन करना है बतौर प्लेंटिफ के उस मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बिना पर जो बंदा डैमेजेस क्लेम कर रहा है उसको किस हद तक नुकसान हुआ है, उस नुकसान की तफसील लाजमी देनी है। मसलन उसकी सेहत के ऊपर क्या नुकसान हुआ, उस मुकदमे की बिना पर उसकी रेपुटेशन कितनी ख़राब हुई, उसके कारोबार पे कितना असर हुआ, आम पब्लिक के अंदर किस हद तक उसकी बेइज्जती हुई, रिश्तेदारों में किस हद तक बेइज्जती हुई, क्या उसको कोई मुलाजमत पेशा था तो उसकी मुलाजमत उससे छीन ली गई कि तेरे ऊपर तो पहले FIR हुई है, तुझे मुलाजमत से निकाला जा रहा है। और उस वजह से जो अगर वो बीमार हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया या उसको फालिज का अटैक आ गया, तो उस पर कितना खर्चा उसको लगा था उस सेहत के हवाले से। और उसके बाद अगर उसको कैद हो गई उस मुकदमे की बिना पे, कुछ अरसा उसने जेल में उसको गुजारना पड़ा है ज़मानत से पहले, तो वो जेल से जब हो गया है तो लोगों के अंदर उसका एतमाद कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उस बेचारे की रेपुटेशन को माशरे में
بدنام کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان بننے سے پہلے کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس پہ ملیشیس پراسیکیوشن میں انگریز جج نے بڑا اچھا اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا، سزا بھی دی اور ڈیمیجز بھی دیے، اور وہ رپورٹڈ کیس ہے جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ ابھی تک بھی وہ ریفرنس کے طور پہ کیس آتا ہے۔ آل انڈیا رپورٹر 1944 الہ آباد ہائی کورٹ، پیج ہے 481، اور پی ایل جے 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 240 میں لاہور ہائی کورٹ نے اسی کیس کو 1944 کا جو کیس تھا اس کو الہ آباد ہائی کورٹ کا جو کیس اس کو ریوزٹ کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید آپ کچھ جاننا چاہیں تو 2015 سی آر ایل جے پیج 1276 اور 2017 اپیل کیسز پیج 54 ہے، اور پی ایل جے 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ کا ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2018 کی، پیج ہے 14 نمبر صفحہ ہے جی۔ اور اس کے علاوہ 2018 کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے، 2018 اے سی اپیل کیسز ہیں، پیج ہے 346 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ بڑا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 90s کے اندر ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی جس کے اوپر یہ ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کس حد تک بندے کو نقصان پہنچا، اس کی صحت کو، اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی ملازمت کو، اس کے بزنس کو، وہ تمام کیسے ڈیمیجز جو ہے وہ ریکور کیا گیا تھا۔ اور اس بات کی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 28 کے اندر، یاد رکھیے گا کہ کسی عداوت یا کسی قسم کی دشمنی کی بنا پر کوئی مقدمہ قائم کر دینا، کسی فوجداری معاملے میں الجھا دینا اور مدعی کا اس میں بری ہو جانا، پھر اس پہ ملیشیس پراسیکیوشن جو ہے وہ لگتی ہے۔ اور میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا، ایک آدمی کے اوپر انہوں نے 392 میں اس کو، ایک بزنس مین کو، یعنی اس وقت تو خیر جب ایف آئی آر کروائی گئی اس وقت اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، تو ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کسی پولیس والے کو پیسے دے کے اس کا نام دے دیا گیا اور ایف آئی آر کسی دوسرے شہر میں کٹوا دی گئی۔ ڈکیتی کی ایف آئی آر تھی، بندہ 3-4 سال کے بعد اشتہاری ہونے کے بعد گرفتار ہو گیا بیچارہ، اور بعد میں یہ بات کھلی کہ وہ بندہ جس کی پر منتھ انکم جو تھی وہ لاکھوں میں تھی، کیا وہ چند ہزار کے لیے ڈکیتی کرے گا؟ ایک معاملہ اس طرح کے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے، لاکھوں کماتا ہے، اور جس ماہ میں جس تاریخ کو اس کے اوپر 3-4 ہزار روپے کی ڈکیتی کا ایف آئی آر کی جا رہی ہے، اور وہ اس وقت بھی لاکھوں اس کی ارننگ ہے، تو کیا وہ بندہ ویسے ہی بات کھل جاتی تھی کہ جس نے پر منتھ 4 ملین 5 ملین سے زیادہ ایک ماہ کا اس کا حساب سے اس نے انکم ٹیکس دیا ہوا تھا گورنمنٹ کو، تو کیا ایک ڈکیت جو ہے وہ ایک طرف 3,000-4,000 کی ڈکیتی بھی کرتا ہے اور لاکھوں روپے انکم کے حساب سے ٹیکس بھی دے رہا ہے؟ تو پھر یہ بات جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن میں خیر آئی، مقدمہ میرے سامنے بھی آیا، تو خیر بندہ بری ہو گیا، لیکن اس نے پھر کہا کہ نہیں، میں جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے میں ویسے ہی ان کو معاف کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ڈیمیجز سوٹ فائل کروں اور ملیشیس پراسیکیوشن پہ ان کو کھینچا تانی کروں۔ تو بات اصل یہی تھی کہ عداوت کی بنا پہ، دشمنی کی بنا پہ لوگ فوجداری مقدمات میں الجھا دیتے ہیں، اور جس بندے کو الجھایا جائے گا اس کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ وہ ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کر کے ہرجانہ لے سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پہ پراسیکیوشن کرنے کے لیے اس پہ مقدمہ دائر کیا ہے، اگر وہ مقدمہ صرف آن دا بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ بندہ بری ہوا ہے، شک کی بنا پہ بری ہوا ہے،
اور عدالت نے شک کا فائدہ دے کے اس کو بری کیا، میرٹ پہ نہیں کیا، شک کی بنا پہ کیا ہے، تو پھر ڈیمیجز سوٹ جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن پہ یہ نان مینٹینیبل ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2018 کی ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے، 2018 سی ایل سی پیج 1202 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو ملیشیس پراسیکیوشن کے ذریعے پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس کی آزادی اور اس کی زندگی جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جاتی ہے، اور لائف اینڈ لبرٹی جب سٹیک پہ ہوتی ہے تو وہ بیچارہ ایک تو زیرو ہوتا ہے، ایک -0 پہ چلا جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم ضمانت جب ہوتی ہے کسی کلائنٹ کی تو وہ بتاتے ہیں کہ جیل میں بندہ ایک تو 0 ہوتا ہے، ایک -0 بھی ہوتا ہے، اور بندہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کی لائف اینڈ لبرٹی سٹیک پہ چلی جاتی ہے۔ تو ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ ڈیمیجی سوٹ جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2008 کی، پی ایل ڈی 2008 پشاور ہائی کورٹ پیج 21 ہے، اور 2008 وائی ایل آر پیج 1762 اسی پوائنٹ کے اوپر ہے، اور 2007 وائی ایل آر پیج 3089 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ایک بندہ میرٹ پر بری بھی ہوتا ہے تو وہ چونکہ آن بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا عدم شہادت کی بنا پہ بری ہو گیا ہے تو پھر بھی وہ ڈیمیجی سوٹ جو ہے اس کی بنا پہ وہ ہر جانے کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ ڈیفنس کے لیے بڑی اچھا ڈیفنس کریٹ کر دیتی ہے ملیشیس پراسیکیوشن میں ایز اے ڈیفینڈنٹ۔ اگر آپ مدعا علیہ کی طرف سے وکیل ہوں تو اس میں بڑی اچھا یہ آپ کو فائدہ دے دیتی ہے۔ ضرور پڑھیے گا، NLR 2008 CLJ پیج 265 میں یہ کہا گیا کہ چونکہ میرٹ پہ، عدم شہادت پہ یا شک کی بنا پہ ایک ڈینٹ بھی اگر آ جائے پراسیکیوشن کیس میں تو آپ کو پتہ ہے میرٹ پہ بری ہو جاتا ہے، تو بھائی پھر ڈیمیجی سوٹ جو ہے وہ ڈیمیجی سوٹ ڈگری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، صرف FIR اندراج کرانے سے یا صرف کسی کے خلاف کوئی درخواست دے دیتا ہے تو پھر ملیشیس پراسیکیوشن میں دعویٰ ڈگری نہیں کیا جا سکتا۔ صرف FIR کے لیے کسی کے خلاف جھوٹی FIR کروا دی ہے تو بھائی 182 کا کلندرہ موجود ہے، ڈیمیجی سوٹ جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے یہ اچھا ڈیفنس کریٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے، ڈیفینڈنٹ پارٹی کے لیے، کہ صرف اپلیکیشن دینے سے یا صرف FIR ہونے سے قطعی صورت جو ہے وہ ڈیمیجی سوٹ ڈگری نہیں ہوتا ہے اور ہر جانا نہیں دیا جاتا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، بڑا مزیدار کیس ہے، ضرور پڑھیے گا۔ 2004 SCMR پیج ہے 1065 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 2016 اپیل کیسز پیج 802 میں، اور ابھی یہ 4-5 دن پہلے میں 2019 کی ایک ججمنٹ اس میں نے پڑھی ہے، PLJ 2019 کراچی ہائی کورٹ پیج 79 میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ صرف اپلیکیشن کسی کے خلاف دینے سے یا FIR بھی کاٹ دی گئی ہے تو پھر بھائی ڈیمیجی سوٹ ملیشیس پراسیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوا جاتا، بلکہ باقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا کہ کس عداوت کی بنا پہ یہ ملیشیس پراسیکیوشن کی گئی تھی، پھر ان سارے معاملات کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور اس میں بھی ہر جانے کے تعین کے لیے پرنسپلز ڈرا کیے جائیں گے کہ کس حد تک اس پہ ہر جانا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے تو 10 کروڑ ہی ڈگری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے PLD 2000 کراچی ہائی کورٹ پیج 214 اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 432 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اور اگر FIR جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے تو پھر دیکھیں ہر جانا اس اعتبار سے نہیں ہوگا، ہر جانا کسی مناسب تعین کے بنا پہ ہوگا۔
اس حوالے سے ایک لینڈ مارک اسسمنٹ 2007 وائی ایل آر پیج 1762 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے رہی ہے. اور جب کسی شخص کو واقعی بہت حد تک نقصان ہوا ہو، بزنس اس کا تباہ ہو گیا ہو، اس کو ملازمت سے فارغ اس بنا پہ کر دیا گیا ہو، صحت اس کی خراب ہو گئی ہو، عام پبلک کے اندر وہ بیچارہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں زیادہ ہرجانہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے پی ایل جے 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 203 جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے، ملیشیس پراسیکیوشن کا ایک بنیادی اصول ہے کہ آپ نے اس پراسیکیوشن کے اندر بدنیتی ثابت کرنی ہے، بدنیتی کا ثبوت دینا ہے کہ کس عداوت، کس دشمنی اور کس بدنیتی کی بنا پر یہ پراسیکیوشن کی گئی اور کس بدنیتی کی بنا پر مدعی کو جھوٹے مقدمے میں الجھایا گیا تھا. اس حوالے سے 2017 کی ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، پی ایل جے 2017 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج ہے 29. 2015 سی ایل ڈی پیج 951 ہے. 2004 ایس سی جے پیج 833. پی ایل جے 2005 سپریم کورٹ پیج 925 اور پی ایل ڈی 2008 سپریم کورٹ پیج 452 اور 2008 وائی ایل آر پیج 2988 اور 2019 کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے اس حوالے سے 2019 ایم ایل ڈی پیج 314 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ جب بھی آپ سوٹ فار ڈیمیجز آن ملیشیس پراسیکیوشن کے لیے آپ عدالت میں آئیں تو آپ نے بدنیتی جو ہے مدعا علیہ کی، جس کی بنا پہ اس نے مدعی کو جس بدنیتی کی وجہ سے، جس بدنیتی کے ساتھ اس نے ملیشیس پراسیکیوشن کی ہے، اس کو بھی ثابت کرنا مینڈیٹری ہے، لازمی ہے. اس کے بعد ڈیمیجز سوٹس جو ہے ملیشیس پراسیکیوشن کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیول کوڈ کو اختیار سماعت حاصل ہے اور جو بھی پراسیکیوشن ملیشیس پراسیکیوشن ہوئی ہے وہ کس بدنیتی کی بنا پہ ہوئی ہے، کس غیر معقول وجہ کی بنا پر ہوئی ہے، اس کو بنیادی طور پہ آپ نے بطور پلینٹیف اس کو ثابت کرنا ہے. اس حوالے سے 2013 سی ایل سی پیج 1724 ہمیں گائیڈ لائن دے رکھی ہے اور 2019 میں اس پہ بہت سی ججمنٹس موجود ہیں اور پڑھنے کے قابل ہے. جی یہ لیٹسٹ ایک ججمنٹ ہے 2019 ایم ایل ڈی پیج 314 اور 2019 ایم ایل ڈی پیج 337 جو ہے وہ اسی بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن دیتی ہے. اس کے بعد دیکھیے ملیشیس پراسیکیوشن کا جو سوٹ فار ڈیمیجز ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو ملیشیس پراسیکیوشن کی گئی تھی اس مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ پلینٹیف کے حق میں ہوا ہے اور جو مقدمہ تھا ملیشیس پراسیکیوشن وہ بدنیتی کی بنا پر تھی، بغیر کسی معقول وجہ کے تھی اور پلینٹیف کو اس ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پر کاروبار میں، تجارت میں، معاشرے میں اس کی عزت نیلام ہو گئی، ختم ہو گئی. اس حوالے سے آپ پی ایل ڈی 2012 اپیل کیسز پیج 80 اور 2015 اپیل کیسز اے سی پیج 396 اور 2018 اپیل کیسز پیج 2018 اے سی پیج 346 اور ابھی 2018 کی ایک لینڈ مارک اسسمنٹ ہے کوئٹہ ہائی کورٹ کی، وہ ضرور دیکھیے گا. اس میں بڑا مزیدار سا کیس ہے ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ، اس میں جب ڈگری کیا گیا تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی تھیں. پی ایل جے 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 19 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بدنیتی کو اس میں واضح کیا گیا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے. محض مقدمے سے بری ہو جانا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے. ادھر سے بندہ بری ہوتا ہے، بائی نکلتے ہی وکیل صاحب اس کو کہتے ہیں کوئی گل نہیں نہ تے اسی ڈیمیجز کلیم کران گے، ڈیمیجز کا دعویٰ ٹھوک دیں گے، ان کو جناب کروڑوں روپے کا ان پہ ہرجانہ ڈالیں گے. بھائی ایسے نہیں ہے. محض بری ہونے سے مقدمے کی جو ہے وہ ملیشیس پراسیکیوشن کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوتا ہے.
इस हवाले से मैंने आपको बताया कि PLJ 2018 कोयटा हाई कोर्ट पेज 19 जो है वो आपको बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दे देगी, और 2012 CLC पेज 249 और 2015 CLD पेज 951 जो है वो इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से क्लियर करते हैं। और याद रखिएगा कि अगर कोई बंदा शक की बिना पर या ड्यू टू इनसफिशेंट एविडेंस की बिना पर बरी होता है तो फिर डैमेजेस क्लेम करने आ जाता है, तो उसके डैमेजेस जो हैं वो उसको नहीं दिए जाएंगे, डैमेजेस का दावा नहीं बनता है। ये मलिशियस प्रोसिक्यूशन में बदनीयती, बददयानती, जिस बददयानती की बिना पे उसको प्रोसिक्यूट किया गया है उसको साबित करना है, देन वो आपका डैमेजेस क्लेम करने का दावा डिग्री होगा। इस हवाले से 2016 MLD पेज 418 और PLJ 2018 पिशावर हाई कोर्ट पेज 159 और 2018 CLC पेज 1202 जो है वो आपको अच्छा गाइडलाइंस फ्राहम करेंगे। उसके बाद फिर एक केस सामने आता है कि एक बंदे ने दूसरे के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो वापस हो गई, मामला तय पा गए। वकील साहब ने कहा ना जी हमने तो जो है डैमेजेस सूट फाइल कर दिया जनाब, पार्टी को कह के मलिशियस प्रोसिक्यूशन में चले गए। तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा कि कतई सूरत भी दावा डिग्री नहीं होता है। और ये 2008 में ये रिपोर्टेड केस है, 2008 CLJ पेज 270 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि किसी ने किसी को फौजदारी मुकदमे में ही उलझाया है, बल्कि सिविल मुकदमात में भी मबनी बर अदावत जो है, अगर किसी ने किसी को बदनीति की बिना पर सिविल मुकदमात में उलझाया है तो फिर भी मलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा जो है वो दायर किया जा सकता है और डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। इस हवाले से 1993 CLC पेज 576 और 2008 CLJ पेज 270 जो है वो अच्छी इंटरप्रिटेशन देती है। और बदनीति के साथ मुख्तलिफ सिविल मुकदमात में उलझाना और उन मुकदमात को चलाना और पार्टी को डिस्टर्ब करना, ये इस बदनीति अगर ज़ाहिर हो जाती है तो इस बना पर भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। ये 2012 CLC पेज 773 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। और याद रखिएगा कि एक बड़ा ही अहम केस में एक बात सामने आई कि अगर मलिशियस प्रोसिक्यूशन में डैमेजेस क्लेम किए हैं तो उस दौरानिए में डिफेंडेंट पार्टी फौत हो गई थी, तो भाई फिर मुकदमा जो है वो खारिज किया जाएगा, क्योंकि रेमेडी आपको किससे चाहिए थी, वो बंदा तो फौत हो गया जिसके अगेंस्ट आपको मलिशियस प्रोसिक्यूशन के डैमेजेस आप लेने आए हैं। तो इस हवाले से 2016 की एक जजमेंट है 2016 MLD पेज 1096 में और PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 478 में इस बात को वाज़ेह किया गया था कि अगर डिफेंडेंट पार्टी डैमेजेस क्लेम करने का जो मुकदमा है ड्यू टू मलिशियस प्रोसिक्यूशन उसमें वो मुद्दा फौत हो जाता है तो फिर वो मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ आपका काज ऑफ एक्शन अक्रू हुई थी वो बंदा तो फौत हो गया है। उसके बाद बात आ जाती है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है FIR करवाने की बिना के ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन अप्लाई नहीं होती है, बल्कि इसके लिए बदनीति का साबित करना ज़रूरी होता है। इस हवाले से PLD 2017 बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला है पेज 85 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और PLJ 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का फैसला है पेज 129 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया, और 2017 PSC CRL सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 798 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन को साबित करने के लिए मुद्दा अलय का बगैर किसी माकूल वजह के और बदनीयती के साथ मदई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना, मदई के हक में फैसला होना, मदई की आज़ादी में मदाखलत, मदई की ज़िंदगी को स्टेक पे रखना, मदई की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीज़ें साबित करना मैंडेटरी हैं।
ادروائز سوٹ فار ڈیمیجز ڈیو ٹو ملیشیس پراسیکیوشن جو ہے وہ ڈگری نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل جے 2018 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 19 اور 2017 ایم ایل ڈی پیج 120 اور پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 170 جو ہے وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائنز فراہم کرتی ہے۔ ابھی ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ملیشیس پراسیکیوشن کی کورٹ فیس اور لمیٹیشن کے حوالے سے تو یاد رکھیے گا کہ ڈیمیجز سوٹ جب ڈیو ٹو ملیشیس پراسیکیوشن آپ فائل کرتے ہیں تو ایسے مقدمات کے اوپر ڈیمیجز سوٹس کے اوپر سیکشن 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ اپلائی ہوتا ہے۔ جتنی مالیت مقدمہ جتنی آپ نے ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں اتنے اس کی مالیت کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، آپ کو پتہ ہے۔ اور جہاں تک اس کی لمیٹیشن کا تعلق ہے تو ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ جب آپ ڈیمیجز کلیم کرنے کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو ایسے سوٹس کے اوپر آرٹیکل 23 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ 1 سال اس ملیشیس پراسیکیوشن والے مقدمے سے بری ہونے کے بعد شروع ہوگی لمیٹیشن، اور 1 سال کے اندر اندر آپ نے وہ ڈیمیجز سوٹ فائل کرنا ہے۔ اگر یاد رکھیے گا کہ مقدمہ بری ہونے کے 1 سال کے اندر اندر نہیں کیا گیا، سال کے بعد کیا گیا ہے تو وہ لمیٹیشن ٹائم بار ہو جائے گا۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس پہ لمیٹیشن ایکٹ آرٹیکل 23 پہ پی ایل ڈی 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 1238 ہے، 1990 ایم ایل ڈی پیج 1480، 2008 ایم ایل ڈی پیج 871 اور 1988 ایم ایل ڈی پیج 1117 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اسی بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی 2016 سی ایل سی پیج 86 نوٹ 65 اور این ایل آر 2008 سیول ڈائجسٹ پیج 250 میں، اور 2004 سی ایل سی پیج 775 میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر ہم ڈیفینسز کو ڈسکس کرنا چاہیں، پہلے ہم نے کیے بھی ہیں، مزید اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ڈیمیجز سوٹ پہ جب بھی ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ مکمل طور پر بدنیتی سے انکار کر دیتے ہیں بطور ڈیفینڈنٹ کہ بھائی نام اصل وقوع یہ سچ تھا، کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں نے کوگنیزیبل آفینس کمیٹ اس بندے نے کیا، میں نے ایف آئی آر کروا دی، اس نے یہ معاملہ کیا، میں پروسیکیوشن میں چلا گیا۔ اس حوالے سے 2017 اے سی پیج 51 اور پی ایل جے 2016 اسلام آباد پیج 49 جو ہے وہ ہمیں اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اور اگر بندہ شک کی بنا پہ بری ہوا ہے تو پھر بھی یہ اچھا ڈیفنس ہوگا، حتیٰ کہ انسفیشینٹ ایویڈنس کی بنا پہ ہوا ہے، شک کی بنا پہ ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے بری ہو گیا ہے، کوئی ڈیمیجز کلیم نہیں ہے، صرف بدنیتی کو ثابت اس نے کرنا ہے۔ آپ مانیں گے مرے اور مکرے کا آج آپ کو پتہ ہے کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے، نہ مرے گا تو نہ مکرے گا، مکر کے بطور ڈیفینڈنٹ تو کوئی اس کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2016 ایم ایل ڈی پیج 418 اور 1988 ایم ایل ڈی پیج 1117 جو ہے آپ کو اچھی گائیڈنس دیتی ہے۔ اب دوستو سوٹ ڈیمیجز سوٹس جو ہیں ملیشیس پراسیکیوشن کی بنا پہ بات تھوڑی سی لمبی ہوتی گئی ہے، اس پہ مزید کچھ پوائنٹس انشاءاللہ رہتے ہیں میرے ذہن میں ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ چل انشاءاللہ بات چلتی رہے گی، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے کہ یہ قطعی صورت لیکچر والا معاملہ نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ لیکچر دیتے ہیں یوٹیوب پہ، تو میں کہتا ہوں نہیں، مجھے اگر کسی چیز کا پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں فوری طور پر وہ کسی نہ کسی کو بتاؤں، اور چونکہ کوئی اور بات تو سنے نہ سنے، یوٹیوب تو میری بات سن ہی لے گی، اور اس بنا پہ فیس بک تو سن ہی لے گی، کوئی نہ کوئی گزرتے گزرتے ہی سن لے گا یار، چلو تو اس طرح سے بات چلتی رہے گی، اور باتیں آگے چلتی رہیں گی، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ بھی ہو جائے۔
دعاؤں میں البتہ یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.